अस्सलाम वालेकुम जनाब, अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज जुमेरात है 28 अगस्त 2025, जब ये खासर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। ऑब्वियसली जो सैलाब की तबाहकारी है उसके ऊपर हमने आज आपसे तफसील से बात करनी है, बिलखसूस इस नुक्ते पर कि हर कैमरा, हर सहाफ़ी, हर दानिश्वर, हर वज़ीर, हर सफ़ीर, तमाम अहम शख्सियात रावी किनारे खड़े हैं या कश्ती में रावी के अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, जाना चाहिए, लेकिन सियालकोट से नारोवाल की पट्टी में क्या हुआ और कसूर में क्या तबाही बर्पा हुई है, ये कोई नहीं आपको बता रहा। इस सिलसिले में कुछ मालूमात हमने इकट्ठी की हैं, आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करेंगे। लेकिन अभी मैंने देखा कि दो बड़ी अहम खबरें सामने आ चुकी हैं। एक तो जो मरी में बैठक हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तीन बड़ों की, यानी मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा की, उसको लेकर के नून लीग के जो हामी हल्के हैं वहाँ भी कुछ चाय मगोइयाँ थी, और बिलखसूस पीटीए के चाहने वाले जो बाहर बैठे होते हैं, जिनका जिक्र भी मैंने 2-3 हफ्ते पहले किया था, उनके यहाँ भी खासा इज़्तिराब था। और दोनों हलकों के अंदर ये राय पाई जा रही थी कि एज इफ मियाँ साहब कोई नवंबर आने से पहले कोई बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली वो फैसला आर्मी चीफ से हवाले से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन उसकी जो डिटेल्स हैं, जो फैक्चुअल पोजीशन है, जो इस नाचीज़ ने 2-3 हफ्ते पहले भी क्लियर की थी, अब उसकी तस्दीक हो रही है। जो बैठक हो रही है जी बड़ी, उसमें फलां होने जा रहा है, ट्रक की बत्ती के पीछे पीटीए के बाहर बैठे यूट्यूबर्स भी लगा रहे थे पीटीए के हामियों को, और नून लीग के हामी भी ये सोच रहे थे कि शायद मियाँ साहब को बड़ा छक्का मारने लगे हैं। वहाँ बरामद क्या हुआ ज़रा मुझसे सुन लीजिएगा। लेकिन इन दोनों मामलों की बात करने से पहले एक बड़ी अहम खबर है जो हम सब से बराह रास्त जुड़ी हुई है, बिलवास्ता भी जुड़ी हुई है। वो ये है कि आपको याद होगा डॉक्टर उस्मान काजी, मजीद ब्रिगेड कलअदम, जिसे अमेरिका ने हाल ही में कलअदम ब्रिगेड करार दिया। तो डॉक्टर उस्मान काजी जो प्रोफेसर हैं, उनकी आपने स्टेटमेंट देखी होगी जो आके एतराफ़ी बयान दे रहे हैं कि कैसे वो बीएलए से जुड़े, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से पढ़े, पेशावर से पढ़े, और फिर कैसे दहशतगर्दों के हत्थे लगे, भर्ती करते थे लोगों को और कैसे लोगों को रिहाइश भी फराहम करते थे। तो वो जब उनकी यानी एतराफ़ी वीडियो आई तो उसके ऊपर ईमान हाज़िर मज़ारी भी बोली, जो नामवर इंसानी हकूक़ की वकील हैं, मोहतरमा शीरी मज़ारी की साहबजादी हैं और हमेशा हमें एक्टिव दिखाई देती हैं। जब वो तस्वीर सामने आई उस्मान काजी की और ईमान मज़ारी का उस पर मौक़िफ़ सामने आया, तो हम देखते हैं कि अब्दुल्ला गुल साहब कौन है? ये चेयरमैन है तहरीक जवानाने पाकिस्तान TJP के। हमीद गुल साहब पाकिस्तान के फ़ौज के एक बड़े जर्नैल गुजरे हैं, आप जानते ही हैं उनके बारे में क्या मज़ीद बात की जाए। उनके साहबजादे हैं, अमूमन टीवी चैनल्स के ऊपर दिफाई तज्ज़िया निगार के तौर पर बैठते हैं। तो उन्होंने एक ट्वीट किया जो कि ट्वीट हुआ 22 अगस्त को सुबह 7 बजे, ठीक है? तो मैं ट्वीट आपको दिखाता हूँ। ये है जी अब्दुल्ला गुल साहब ने जो ट्वीट किया, ये आप देख रहे हैं, ये उनकी तस्वीर लगी हुई है ईमान हाज़िर मज़ारी की, और साथ ही उस्मान काजी उसकी तस्वीर लगी हुई है। ये उनकी एतराफ़ी वीडियो की तस्वीर है, ठीक है? ये तस्वीर लगा के तो अब्दुल्ला गुल साहब लिखते हैं कि मजीद ब्रिगेड, जिसे अमेरिका ने हाल ही में दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया, के लिए भर्ती करने वाले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उस्मान काजी अपनी दोस्त ईमान मज़ारी के साथ, नीचे फिर लिखा, खुशगवार मूड में ली गई एक तस्वीर। साबिक सरबरा ISI के साहबजादे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जो अभी भी मुक़्तदरा के बड़े करीब और बड़े अजीज़ हैं, ये उनकी जानिब से ट्वीट किया गया। जब ये ट्वीट हुआ तो उसके बाद ईमान हाज़िर मज़ारी साहिबा जो हैं, उन्होंने फिर इसकी वजाहत की। ये उन्होंने भी ट्वीट किया और मैं बताने लगा अब्दुल्ला गुल के साथ उन्होंने किया क्या। आज उन्होंने कहा जी असल तस्वीर ये है, ये मेरे वालिद हैं जो इस मुल्क के बेहतरीन चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे। मेरे वालिद ने बच्चों की सेहत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ की और आपके वालिद को दुनिया फादर ऑफ तालिबान के नाम से जानती है। आप ज़रा हिम्मत करके अदालत में अपने झूठे इल्ज़ाम और इस झूठी तस्वीर को साबित करें। तस्वीर डिलीट करके भाग ना जाना। और नीचे ईमान ने जो ज़फ़र साहब का बड़ा मशहूर ज़माना शेर है, झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। आफ्ताब इकबाल साहब के वाले साहब, बहुत बड़े शायर ज़फ़र इकबाल साहब, उनका ये शेर है। बिल्कुल उन्होंने ठीक लिखा और साथ उन्होंने तस्वीर जारी की कि ये मेरे वालिद की तस्वीर है। ये वाकई दुरुस्त कह रही हैं, क्योंकि हमने जब इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो 2015, आज से कुछ 10 बरस पहले, ईमान मज़ारी साहिबा ने सुबह 4 बजे एक ट्वीट किया कि ही हेट्स सेल्फीज़ लाइक माई मम, सो व्हाट, फिर क्या हो गया, और अपने वालिद मोहतरम के साथ उन्होंने ये तस्वीर जारी की। ये ईमान बैठी हुई हैं और उनके साथ उनके वालिद हैं। इस तस्वीर को क्रॉप करके तो ये बनाया गया, उस्मान काजी की तस्वीर सानत थी की गई और अब्दुल्ला गुल साहब ने ये कमेंट्स किए। इसके ऊपर फिर ईमान साहिबा ने नोटिस लिया, उनका डिलीट नहीं करना। अगर आपने अब
جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ پھر آج دوپہر جب ہمیں یہ نوٹس ملا تو یہ انہوں نے اپنے لائر کے توسط سے جو کہ F72 میں ہیں ایک نوٹس بھیجا ہے عبداللہ گل صاحب کو۔ محمد عبداللہ گل، چیئرمین تحریک جوانان پاکستان، یہ رہتے ہیں چک شہزاد اسلام آباد میں۔ آج کی تاریخ 28 کو نوٹس بھیجا گیا اور اس میں نے 10 کروڑ روپے ہر جانے کا نوٹس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ نے جعلی اور فوٹو شاپ تصویر لگا کے میری عزت و شہرت کو نقصان پہنچایا ہے۔ 14 دن میں آپ معافی اور وضاحت پیش کریں وگرنہ حد تک عزت کا دعویٰ کروں گی آپ کے خلاف۔ سیکشن 8 ہے ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 کی، جس کے تحت انہوں نے یہ نوٹس بھیجا ہے اور انہوں نے بتایا کہ حالیہ تازہ ایوارڈ مجھے ملا ہے WEXFO ینگ انسپریشن 2025 کا بین الاقوامی، میری جو قانونی دنیا میں انسانی حقوق کے لیے جدوجہد ہے اس کے عوض مجھے یہ ایوارڈ دیا گیا ہے۔ ان کے جو والد، ان کا اصل نام ہے ڈاکٹر تابش اعتبار حاضر، جو ایمان مزاری کے والد جن کے ساتھ تصویر انہوں نے لگائی تھی۔ یہ نوٹس بھی ہمارے پاس سامنے آ چکا ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ بہت اچھا کیا ایمان مزاری نے۔ آپ ایمان مزاری کے سیاسی جو خیالات ہیں اس سے اختلاف کیجئے، ان کے جو قانونی معاملات ہیں اس سے اختلاف کیجئے، لیکن یوں سر عام کسی شخص کی تصویر اٹھا کے فوٹو شاپ کر کے اور اسے ڈیفیم کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے صاحب۔ بہت اچھا کیا ایمان مزاری نے۔ ان کی کئی باتوں سے مجھے بھی آپ کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک بچی، ایک خاتون جو اپنے باپ کے ساتھ بیٹھی ہے، اس کی تصویر آپ کسی اور کے ساتھ لگا کے ثابت کریں کہ یہ دہشت گردوں کی حامی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب عبداللہ حمید گل صاحب نے جو 22 تاریخ کو صبح 7 بجے ٹویٹ کیا تھا یہ فیبریکیٹڈ فوٹو شاپ، وہ ڈیلیٹ کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی آپ معافی مانگیں اور اس کے اوپر وضاحت پیش کریں وگرنہ میں آپ کو حد تک عزت کی کارروائی شروع کروں۔ بہت اچھا کیا، اٹ شوڈ بی اے پریسیڈنٹ فار آل۔ اب آ جاتے ہیں دوسری کہانی جو میں نے آپ سے بیان کرنی ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جی آج ہمارے دوست ہیں، نئی مشرف واٹس ایپ AIY پہ ہوتے ہیں، انہوں نے جو مری میں بیٹھک ہوئی، محترمہ واپس آئیں تو وہاں پہ مری میں بیٹھ کے نون لیگ کے بڑے بیٹھتے ہیں، وہاں پہ غور کیا جاتا ہے، وہاں پہ ملکی سیاست پہ اہم فیصلے مری میں کیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی شہباز مریم کی رائے یہ تھی کہ نظام کا تسلسل چلتا رہے، نواز شریف ان کے جو آس پاس کچھ لوگ تھے ان کی رائے مختلف تھی، لیکن تینوں جب بیٹھے تو انہوں نے اتفاق کر لیا کہ کنٹینیوٹی ہمیں چاہیے، نظام کا تسلسل چاہیے جو چل رہا ہے ابھی اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ سیٹ اپ جو سیاسی، اور طے ہو گیا کہ جی یہی چلے گا۔ یہ دی نئی مشرف بٹ صاحب نے خبر۔ PTI کے ہمارے کچھ دوست، میں نے ذکر بھی کیا 2-3 ہفتے پہلے، شاہین سے بھائی صاحب جو ان کے حامی بھی ہیں، اور کچھ دیگر یوٹیوبرز نے، میں نے دیکھا عادل راجہ اور دیگر بھی اس بارے میں بات کر رہے تھے، ان سب نے کچھ ہفتوں سے PTI کے چاہنے والے جو ورکر سپورٹرز انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ چونکہ آرمی چیف کی مدت ان کے بقول نومبر میں ختم ہو رہی ہے تو نیا آرمی چیف شاید لگ جائے، کور کمانڈر کانفرنس میں یہ ہوا، میاں نواز شریف صاحب کو چھکا چوکا مار سکتے ہیں، ایسی باتیں انہوں نے کرنا شروع کر دیں اور کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، نومبر بس آ گیا، نومبر آ گیا۔ ہم نے 2-3 ہفتے پہلے غالباً 12 اگست کو ایک ویڈیو کی تھی بڑی تفصیل کے ساتھ، جب میں اقبال سنگھیڑے کا ذکر ان دنوں کر رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تفصیل سے وہ قانون، وہ ڈاکومنٹس آپ کی خدمت میں پیش کیے، آپ کو سمجھایا کہ یہ ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگنا چھوڑ دیں، یہ تو ابھی آغاز ہوا ہے اس سیٹ اپ کا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ مشرف صاحب کا عہد ختم ہو رہا اور پھر جنرل کیانی نمودار ہو رہی ہوں۔ ایسی کارروائیاں ہمیشہ اقتدار کے آخری دنوں میں ہوا کرتی ہیں۔ ابھی تو اقتدار کو عروج ملا ہے، ابھی تو اقتدار تگڑا ہوا ہے، ابھی تو اقتدار جو ہے وہ سوا نیزے پہ ہے، ابھی سے ایسی کارروائیاں نہیں ہو سکتی۔ یہ پاکستان کی تاریخ شاہد، اور ابھی تو امریکہ سے محبت جو ہے اس کا احیاء ہوا ہے، وہ محبت سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ تو ابھی سے ایسے مشورے اور ایسی ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگا کے آپ عوام کو کیا سمجھتے ہیں؟ یوں نہ کیجیے، فکری بددیانتی نہ کیجیے، حقائق بتائیں۔ صحافی کا کام، دانشور کا کام، تجزیہ نگار کا کام ہے کہ کسی مدعے کے اوپر یہ والی تصویر بھی دکھائے اور یہ والی تصویر بھی دکھائے۔ تو اب اس میں ہمارے دوست ہیں عدیل بڑائی صاحب، دنیا ٹی وی کے ساتھ وابستہ ہیں، انہوں نے 26 اگست کو خبر چھاپی کہ مسلح افواج کے سربراہوں کی 5 سالہ مدت طے، کوئی نیا قانونی اقدام درکار نہیں، حکومتی ذرائع۔ 4 نومبر 2024 کو ہونے والی قانون سازی کے بعد سروسز چیف کی مدت مقرر ہو چکی، کچھ حلقے قیاس آرائیاں کر کے چائے کی پیالی میں طوفان لانا چاہتے ہیں۔ حکومت کی منظوری سے ہی آرمی ایکٹ، نیوی اور ایئر فورس کے ایکٹ میں ترمیم کی گئی، جس کے بعد یہ قانون نافذ العمل ہے۔ ذرائع وزارت قانون یہی نہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ سروسز چیف کی مدت جب 5 سال ہو چکی ہے تو اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو اسی قانون کے تحت اپنی کمان کے 4تھے سال میں ہیں، جن کی تقرری 19 مارچ 2021 کو ہوئی، جو رائج قانون کے تحت 19 مارچ 2026 تک ہے۔ لیکن رواں برس 20 مئی کو حکومت یہ اعلان کر چکی تھی کہ مارچ 2026 میں مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد بھی ایئر چیف کی مدت ملازمت جاری رکھی جائے گی۔ اسی طرح فیلڈ مارشل کا اگر ذکر کریں
تو 29 نومبر 2022 کو ان کی تقرری ہوئی تھی، اور نافذ العمل قانون جو نیا ہے اس کے مطابق ان کی مدت ملازمت 29 نومبر 2027 تک ہے، 5 سال۔ یہی صورتحال جو نیوی کے ہیں ہمارے سپہ سالار جو چیف ہیں ان کے اوپر بھی ہے۔ اب میں نے یہ خبر اس لیے پڑھی کہ یہ انہوں نے عدیل نے خبر دی ہے 26 اگست کو، روزنامہ دنیا کے فرنٹ پیج پہ چھپی تھی، بائی لائن سٹوری تھی ان کی۔ 12 اگست کو جب شاہین سے بھائی صاحب نے پہلی بار یہ پھولچڑی چھیڑی تھی، تب ہم نے وہ ایکٹ آپ کو دکھا دیا تھا اپنے ویلاگ کے اندر، پڑھ کے سنایا تھا، اور اپنے ذرائع سے جو خبر پہنچی وہ بتا دی تھی۔ یہ جو کہانی نہیں نوٹیفیکیشن درکار ہے، وہ ماضی مصحف الماضی کی مثالیں کہ جی ایسے نہیں ہوگا، قانون تو اب چلا ہے، بھائی جان پورا بندوبست ہوا پڑا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ رہا آرمی چیف ٹینیور ان آرمی ایکٹ، 1952 کے ایکٹ کے تحت تعیناتیاں ہوتی تھیں 3 برس کی۔ آپ کو پڑھ کے سنایا تھا 12 اگست کو، ہم نے سب سے پہلے اس ایشو کو ڈسکس کیا، تفصیل سے کیا، ذمہ داری سے کیا، بعد میں خبریں بھی چھپیں۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ جو سیکشن 8A 8B اور 8C ہے آرمی ایکٹ 1952 کی، جو تعیناتی و تقرری و ٹینیور کو طے کرتی ہے، اس میں تبدیلی آ چکی، امینڈ کیا گیا وہ ایکٹ جو اب 2024 کا ایکٹ کہلاتا ہے۔ اس کے تحت جو ہے سروس لمٹ جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی وہ 3 سے 5 سال ہو چکی، اور جو ان کی اپلیکیبلٹی تھی ریٹائرمنٹ کی، جس میں ایج یا سروس لمٹ آتی تھی، وہ بھی ختم ہو چکی۔ سروس لمٹ یا ایج پوری ہوگی وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ بریک ڈاؤن میں انہوں نے پوری تفصیل اس میں بیان کر دی تھی۔ تو یہ چائے کی پیالی میں واقعہ تر طوفان تھا، اور ایک تقریباً جو یعنی بزرگ شیر جو ہیں ان کی کچھار میں ہاتھ مارنے کی کوشش کی کچھ نون لیگیوں نے بھی، اور کچھ پی ٹی آئی نے خواب دیکھے کہ شاید میاں صاحب حرکت میں آئیں۔ ایسی کوئی کہانی نہیں ہے۔ میاں صاحب کی صاحبزادی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں۔ میاں صاحب جب خود وزیر اعظم ہوا کرتے تھے تب انہیں ایسے معاملات بالکل سوجا کرتے تھے، تب وہ ٹھوکر مارتے تھے، تب وہ ایسے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اب صورتحال مختلف ہو چکی ہے۔ میرے نزدیک جذبات اب زیادہ حاوی ہیں، اپنی بیٹی کا مستقبل زیادہ عزیز ہے، تو اب اس کی گنجائش نہیں رہی، ایک تو قانون کے تحت، اور دوسری کہانی بھی میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ تو اس معاملے میں جب بھی آپ کو کوئی نیا شوشہ چھوڑے تو اس سے پرہیز کریں، دور رہیں۔ علیمہ خان کے بیٹے ہیں شیر شاہ، ان دونوں کی جب گرفتاریاں ہوئیں، جو ریمانڈ ہوا، اس میں آج منظر علی گل صاحب جو جج ہیں مشہور زمانے ATC کے، جناح ہاؤس حملہ کیس، ان کو پیش کیا گیا، تو پولیس نے کہا کہ ملزم کے مزید جسمانی ریمانڈ کو عطا کیا جائے۔ موقف کیا اپنایا یہ سننا آپ نے۔ ڈنڈا برآمد کر لیا ہے ملزم سے، اب ماسک اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس برآمد کرنے ہیں، جس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر دیا، اور پھر فیصلہ سناتے ہوئے ان کی استدعا مسترد کی، اور 14 روز کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ یہ تھانہ سرور روڈ پولیس نے جناح ہاؤس کیس میں شیر شاہ کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ 27 ماہ بعد یاد آیا پکڑنا، تب بھی ہم نے بات کی تھی، آج بھی کریں گے۔ کوئی ان کے پاس ثبوت ہیں ٹرائل کریں، 27 ماہ بعد کیوں آپ کو یاد آئی، اکاؤنٹس ہیں وہ بھی بتائیں۔ لیکن ان دونوں صاحبزادوں کے حوالے سے نون لیگ کے کچھ چاہنے والوں نے یہ خبریں دیں کہ ان کے بھارت کے ساتھ تانے بانے اصل میں وہ ریکور کرنے، وہ پرچے میں درج ہی نہیں ہے۔ میں ویسے صحافی تھک گیا ہوں پوچھ کے، جناب وہ بھارتی تانے بانے تو بتائیں نا، ہم بھی پیش کریں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ڈنڈا برآمد ہوا ہے، اب ماسک برآمد کرنا ہے اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس برآمد کرنے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں آپ سے سیلاب کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں نے شروع میں بھی آپ سے عرض کی تھی، وہ ذرا دھیان سے سنیں۔ بات یہ ہے عزیزان من کہ آپ کوئی بھی صحافی دیکھ لیں، کوئی بھی پنجاب حکومت کا آفیشل دیکھ لیں، وزیر دیکھ لیں، سب کی سب راوی پہنچے ہوئے ہیں۔ اہل نے لاہور تو خود ہی پہنچے ہوئے ہیں کہ پانی راوی چ دیکھ رہے ہیں بڑے عرصے بعد، یعنی سکا ہوا ایسی نالا بنیا ہوا ایسے، تو پانی دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ راوی پہ توجہ ہے۔ شاہدرہ اور جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں بڑے بڑے سیاستدانوں کی، وہ تو بچ گئیں، ان کو بچانے کے لیے بھی کافی بندوبست کیا گیا، چھوٹی آبادیوں کو بہا دیا گیا مبینہ طور پر۔ یہاں توجہ ہے، رکھیں جی توجہ، بڑا شہر ہے، یہاں تو خطرہ، لاہور سے خطرہ تقریباً ٹل گیا، اللہ کرے ٹلتا رہے۔ لیکن بھائی میرے سیالکوٹ کا، نارووال کا، شکر گڑھ کا، ظفروال کا کیا قصور ہے؟ اور قصور شہر کا کیا قصور ہے جو ستلج کی زد میں آیا ہوا ہے؟ یہ کوئی سمجھا ہی نہیں پا رہا آپ کو کہ نالا ایک کہاں سے گزرتا ہے جو بھارت سے آتا ہے، جو پورے سیالکوٹ کو برباد کر سکتا ہے۔ نالا ڈیک جو ظفروال کے قریب سے گزرتا ہے وہ بھی بھارت سے آتا ہے، مقبوضہ علاقوں سے۔ آگے نالا بہیں آتا ہے شکر گڑھ کے قریب، وہ بھی وہاں سے آتا ہے۔ ان تینوں نالوں نے کیا بربادی کی ہے یہ کوئی نہیں بتا رہا۔ آج میں نے ان تینوں علاقوں میں اپنے عزیز و اقارب سے بات کی ہے، 6 فٹ کم از کم اور 10-10 فٹ تک پانی کھڑا ہے۔ چاول کی فصل جو اس علاقے کی شناخت تھی مکمل تباہ ہو چکی ہے۔ یہاں جو بحران پھیلنا ہے، ابھی سیلاب اترے گا، بیماریاں، وبائیں، جانور مویشی بہہ چکا ہے، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔
وہاں پہ احسن اقبال صاحب کو میں نے کرتارپور ضرور دیکھا, رمیش سنگھ اروڑا کو ضرور دیکھا. فوج حرکت میں آئی ہے, لوگوں کو باہر نکال رہی ہے, لوگوں کو ریسکیو کر رہی ہے, ریلیف کر رہی ہے, بالکل کرنا چاہیے. اب کل میں نے آپ کو بتایا 6 اضلاع میں فوج طلب کر لی گئی, اب لودھرا میں بھی کر لی گئی ہے, وہ 9 اضلاع میں فوج آ چکی ہے. یہ بڑی قیامت خیز صورتحال ہے. 88 کے بعد کے بدترین سیلاب ہیں. ہمارا لینڈ صرف راوی میں جا رہا ہے. یہ بند کریں. قصور سیالکوٹ, ظفرآباد, ناروال, شکرگڑھ کا پرسان حال کوئی نہیں ہے. وہاں توجہ دیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کون سے نالے وہاں پہ آتے ہیں اور کیسے وہ بکھرتے ہیں اور کیا نقصان ہو گیا. آپ کو پتہ ہے جو بھی لنکنگ روڈز ہیں سیالکوٹ سے آپ جائیں اگر ورکنگ باؤنڈریز سے ہوتے ہوئے کنگرا موڑ, ظفرآباد تک, جو بھی چھوٹے چھوٹے پل تھے, پلیاں تھیں, ٹوٹ چکی ہیں. آپ گاڑی نہیں چلا سکتے. ظفرآباد سے آن ورڈ اگر آپ جائیں درمان شکرگڑھ کی روڈ کے اوپر, وہاں بھی چھوٹی پلیاں جو ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں. سو از دا کیس ان شکرگڑھ اینڈ ناروال. لوگوں کا کمیونیکیشن ختم ہو چکا ہو. ان کے اوپر توجہ دیں. میری آپ سے ہاتھ باندھ کے یہ التجا ہے. اجازت, اللہ حافظ.